थी परवेज इलाही के अंदर जिसकी लोग बात किया करते थे, मैंने तो उसके अंदर कभी भी कोई वफादारी नहीं देखी। जो रवैया खास तौर पे पिछले 4 साल में परवेज इलाही का एज ए स्पीकर और उसके बाद जो है वो एज ए वजीर आला जो अब हम देख रहे हैं। अब कारकर्दगी जो है मैं समझती हूँ कि हाशिम डोगर साहब की कारकर्दगी क्या नहीं किया उन्होंने कहा मुकदमात बनाओ, आपने कहा मुकदमात बनाओ, उन्होंने तौहीन मजहब के ऊपर जो है वो मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ़ और बाकी जो पीटीवी के हमारे लोग हैं उनके खिलाफ आपने FIR करवाई सिर्फ इस बात के ऊपर कि उन्होंने वो क्यों कहा जो इमरान खान कहते हैं, और उन्होंने इमरान खान को अकल और मत देने की कोशिश क्यों की, ये मुकदमात उन्होंने कायम किए। फिर शहबाज गिल को अडियाला जेल के अंदर जितनी सहूलियात हो सकती थी वो उन्होंने दी, और ये एक जुमला उनके मुंह से जरूर सच का निकल गया। सच तो सच है, उसको बाहर आना होता है, सच से जरूर जुमला बाहर निकल गया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जो एक तमाशा और ड्रामा क्रिएट किया हुआ था इमरान खान ने शहबाज गिल के हवाले से, सो उसके ऊपर उन्होंने एक जुमला बोल दिया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। फिर सबसे जो ज्यादा उनकी अच्छी कारकर्दगी थी वो निहार मुंह सुबह सुबह धमकियां दिया करते थे बैठ के हमें, और हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता था। जब हमें धमकी देते थे हम हंसी आती थी, हम खुश होते थे। एक एक लगा हुआ था, रौनक मेला लगा हुआ था। वो निहार मुंह धमकियों का भी जो है वो उसका भी आपने क्राइटेरिया बनाया, आपने कारकर्दगी की रिपोर्ट के अंदर उसको शामिल नहीं किया, और उनको कल जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। और मजे की बात यह है कि अब हम सुन रहे हैं कि वजीर दाखिला जो सीनियर वजीर है अल मरूफ कब्जा माफिया ग्रुप जो लाहौर का है, उनको बनाया जा रहा है। मतलब कमाल ये है कि वो आदमी जो पहले ही बदनामे ज़माना है लाहौर के अंदर कब्जा ग्रुप के हवाले से, और फिर मुबैना तौर पर उनके भाइयों के हवाले से भी रिपोर्ट आई, उनके कुछ जो है वो कुछ अड्डे थे जिनके ऊपर छापा मारा गया। फिर एक इंस्पेक्टर वकास था, अगर मुझे इसका नाम सही याद है, उसको जो है वो निकाल दिया गया, जो है वो कि उसने क्यों छापा मारा, गुस्ताखी कैसे की उसने, जो है वो उनके भाइयों पे हाथ डालने के। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस कमाश के लोग जो हैं वो अब वजीर दाखिला पंजाब होंगे, और वो पहले ही असलम इकबाल की जो गुंडागर्दी, असलम इकबाल की माशाल्लाह खुश ज़बानी, असलम इकबाल का जो लोगों को धमकाना है, अभी मान नहीं थे वो कि वो हर पुलिस वाले को उन्होंने जूती की नोक पर रखा हुआ था। हर एक थाने के अंदर जाकर वो लोगों को धमकियां देते थे। और सीसीपीओ तो बिल्कुल ही घर का बच्चा है। वो आपने देखा तो है कि सीसीपीओ जो है, जो वफाक का मुलाजम है, उसको जो है वो उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन उनको परवेज इलाही साहब ने गोद ले लिया। परवेज इलाही साहब को आपको मालूम है कि लोगों को गोद लेने की आदत है। पहले उन्होंने इमरान खान को गोद लिया हुआ था, लेकिन वो पैम्पर, आपको पता है कि उन्होंने कहा कि पैम्पर जो है वो अब चूंकि नहीं बदले जा रहे थे, तो उन्होंने फिर जो है अब साथ साथ डोगर साहब को भी जो है वो गोद ले लिया, और डोगर साहब एक सरकारी मुलाजिम होते हुए जो है वो उनकी गोद में बैठे हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि पूरे पंजाब के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि बेचारे जो इतने सारे आपने लोगों से वजारतों के वादे किए थे, जो बेचारे अब रोते फिर रहे हैं आपकी जान को, उनमें से कोई नहीं मिलता आपको। अब वाइस चेयरमैन LDA का कौन होगा? असलम इकबाल। सीनियर वजीर कौन है? असलम इकबाल। वजीर दाखिला कौन होने वाला है? असलम इकबाल। कब्जा माफिया को सपोर्ट कौन करता है? असलम इकबाल। तो ये पूरा एक नेक्सस है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप ज़मीनों की बात करें, वहाँ कब्जे करने की बात करें, वहाँ पे इमरान खान, और इमरान खान के थ्रू कोई ना कोई एक फरागोगी टाइप का करैक्टर आपको निकल के नज़र आता है। तो फरागोगी का करैक्टर जो है वो आजकल असलम इकबाल जो है वो पूरा कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कायदे इनकलाब जो है, अल मारूफ कायदे इनकलाब इमरान खान साहब जो हैं, उनको जेल भरो तहरीक आई हुई आजकल। आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने लगे हैं। जेल भरो तहरीक कौन करेगा? पाकिस्तान की अवाम के यंगस्टर्स या आम लोग। लेकिन इमरान खान साहब जो है खुद ज़रा ज़मानत कराने गए हैं, और आज भी जो ममनुआ फंडिंग केस की FIR उनके ऊपर हुई है, उसके ऊपर वो आज फिर कबल वक्त गिरफ्तारी जो है ज़मानत कराने पहुंच गए हैं। उनसे बंदा पूछे कि आप तो एक तरफ कहते हैं मेरा सामान पैक है, मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे जब मर्जी गिरफ्तार कर लो,
دوسری طرف آپ کا عالم یہ ہے کہ قائد انقلاب بھج کے یا تو پھر پہنچ جاتے ہیں پشاور، اب آج کل ویسے پشاور وہ نہیں جاتے، اور یا وہ لاہور آ جاتے ہیں، یا بنی گالا کے اندر جو ہے وہ اپنے کچھ غنڈے شنڈے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے پھر وہ کھڑے ہو کر چیلنج کرتے ہیں جلسوں کے اندر، اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ قائد انقلاب مہربانی کرے نا، جیل بھرو تحریک کا آغاز خود سے کرے۔ یہ کون سی تحریک ہے کہ قائد انقلاب ضمانت کرائیں گے باقی ساری دنیا جیل میں جائے گی؟ یہ کون سا انقلاب ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے ABCD جو بھی ہیں وہ جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں۔ قاسم اور سلمان جو ہے وہ اتنا بڑا جو پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا مشن ہے اپنے والد صاحب کا، وہ پورا کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں قاسم اور سلمان جو ہے وہ آ کر جیل بھرتے؟ کیوں قاسم اور سلمان جو ہے اس حقیقی آزادی کی جو ہے وہ تحریک کو جو ہے وہ آ کر اس کے اندر پیش نہیں ہوتے، اس کو آ کر جوائن کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اتنی پاکستان کی آزادی کی اور پاکستان کی ترقی کی تحریک ہے تو اس میں ان کو اپنے والد صاحب کا بازو بننا چاہیے۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ حلف لے رہے ہیں لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ضرور جو ہے وہ آپ نے ریاست کے خلاف فتنہ پھیلانے کے لیے آپ نے آنا ہے۔ وہ حلف لے رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف جو جنگ میں شروع کر چکا ہوں اس جنگ کا آپ نے ایندھن بننا ہے۔ وہ حلف اس بات کا لے رہے ہیں کہ میری جتنی بھی غنڈہ گردی ہے اس کو آپ نے جو ہے سپورٹ کرنا ہے۔ وہ حلف اس چیز کا لے رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، فتنہ اور فساد کا، اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے، اور ہم PTV پہ حملہ کریں گے، ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے، اور ہم SPs کو اور پولیس والوں کو اینٹیں ماریں گے۔ یہ سب جو ہے یہ کارنامے وہ سر انجام دیں گے، اس چیز کا حلف لے رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں شاید یہ 2 سیاسی حلف ہیں جو ہم نے دیکھے، ایک نیازی کا حلف دیکھ رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے، اور ایک حلف نازی نے لیا تھا، ہٹلر جو تھا اس نے نازیوں سے حلف لیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح اس کے فساد کا حصہ بنیں گے۔ اب یہ دو جو اس جو قوم کا اس دور کا جو نازی ہے اور ہٹلر ہے، وہ اب جو یہ حلف لے رہا ہے، ایک طرف مجھے سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں ہم پاپولر بہت ہیں، ہمارے جلسوں میں لوگ بہت آتے ہیں، لوگ ہمیں پیار بہت کرتے ہیں، عمران خان کی خاطر جان دینے کو قربان ہے، پھر حلف کس چیز کے لے رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود شک ہے، آپ خود کنونس نہیں ہیں کہ آپ کی اس فساد کی جو ایندھن ہے وہ عام لوگ بنیں گے یا ان کو بننا چاہیے۔ پھر دوسرا مشیر اطلاعات، ایک تو اتنے سارے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کون کون سے والا کیا کیا کام کر رہا ہے۔ مشیر اطلاعات سابق گورنر صاحب جو ہیں، جو پہلے ہی بہت سارے غیر آئینی معاملات کا جو ہے وہ پہلے ہی اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے کل ایک فورس ترتیب دی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے انصاف فورس۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو جب فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے لانگ مارچ کرنے کے لیے، تو ان کی جو ایک خاکسار فورس ہے اس کے اوپر بہت اعتراض کیا تھا۔ فواد چودھری صاحب ہو، ان کی پوری کیبنٹ ہو، انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کسی فورس کے بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور وہ فورس جو خاکسار فورس ہے وہ بہت پہلے کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اب یہ پہلے انہوں نے بنائی ٹائیگر فورس۔ ٹائیگر فورس نے کیا انہوں نے کھایا کرونا کا پیسہ، انہوں نے بھتے لیے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کر اپنی جو ہے وہ کی، انہوں نے پھر سیالکوٹ کے اندر غنڈہ گردی کی، انہوں نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی، یہ سب تو کرتے رہی ٹائیگر فورس۔ اس سے دل نہیں بھرا، اب ایک اور آ گئی ہے فورس، اور وہ فورس جو ہے وہ اب کیا کام سر انجام دے گی وہ پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ فورس ہے جس نے پارلیمنٹ پر حملہ جیسے کام کرنے ہیں، جس نے PTV پہ حملہ جیسے کام کرنے ہیں، جس نے پولیس والوں کو مارنا ہے، تھانوں پہ حملے کرنے ہیں، گاڑیوں کو آگے لگانی ہے، یہ سارے کام اس فورس نے کرنے ہیں۔ میں وفاقی حکومت کی توجہ دلانا چاہتی ہوں اس بات کی طرف کہ یہ جو ایک نئی فورس تیار کی گئی ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق، کیا یہ فورس بنانے کی اجازت ہے؟ اور یہ جو فورس بنائی جا رہی ہے ریاست کے خلاف استعمال ہونے کے لیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے۔ اور آخری بات جو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، سنا ہے میں نے عدالتی وزیر اعلیٰ صاحب سیر فرما کے آ گئے ہیں،
اور انہوں نے سیر کے بیچ بیچ میں ہی یا شاید اس سے پہلے جانے سے پہلے وہ جو تیتر بٹیر ہیں ان کو آرڈر تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے. اس کے بعد جو گاڑیاں جو ہے ماشاءاللہ 40 گاڑیاں منگانی تھی وہ بھی انہوں نے پہلے آرڈر کر دیا تھا. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب کو پسند نہیں آ رہا دفتر جس میں وہ تشریف رکھیں. ان کی شان کے مطابق کوئی دفتر ایگزسٹ نہیں کرتا. سو اس لیے اب وہ 40 کروڑ روپے سے جو ہے ایک نیا دفتر بنوانے جا رہے ہیں جہاں پر وہ تشریف فرما ہوا کریں گے. میرا سوال ہے کہ پرویز الہی صاحب کی شان اتنی بلند کیوں ہے؟ کیا ان پرویز الہی صاحب کو یا ان کی سٹپنی کو آپ نے کہیں سیلاب زدگان کے ارد گرد دیکھا ہے؟ کیا سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا ہے آج تک پنجاب حکومت نے؟ اس کا جواب دیں. سیلاب زدگان کے لیے آج تک جو ہے پنجاب حکومت کی کیا کارکردگی ہے اس کا جواب دیں. اور آخری بات جو اس حوالے سے مجھے کرنی ہے، عمران خان صاحب نے بقول ان کے پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے. مزے کی بات یہ ہے وہ جو ارب روپے اکٹھے کرتا ہے وہ گھڑیاں چوری کر کے گھر لے جاتا ہے. مطلب کمال ہے. پہلا چور دیکھا ہے کہ جو جس کو ان کے کہنے کے مطابق اربوں روپیہ مل جاتا ہے خیرات کے طور پر، جس کو کھانے میں وہ 1 منٹ نہیں لگاتے، وہ جو ہے وہ گھڑیاں بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کتنے ارب آئے؟ ارب الف رے بے کی بات ہو رہی ہے. کتنے ارب آئے اور وہ ارب کہاں لگے؟ اس کا سوال یقیناً جواب ہم. اور جب ایک آدمی پہلے ہی فورن فنڈڈ فتنہ ثابت ہو چکا ہو، جب وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے جس کی پہلے ایک ہسٹری ہے کہ وہ زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا عادی ہے، جس نے پہلے پکار فنڈ کے تھرو جو اس وقت زلزلہ جو زدگان ہیں ان کے نام پہ اس نے پیسے اکٹھے کیے تھے، آج تک اس کا بھی کوئی حساب یہ آدمی نہیں دے سکا. تو آج ہم یہ آپ کو پتہ نا یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں جا کے ثبوت دینا نہیں ہے. جب وہ بار بار آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنی فورن فنڈنگ کا جواب دیں، ایف آئی اے آپ سے مانگ رہی ہے کہ جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے کاغذات کے مطابق، جو بینکس کے تھرو آپ نے پیسے ہنڈی حوالہ کے ذریعے منگائے اور جو بینکس کے تھرو آپ کو پیسے ٹرانزیکشنز ہیں جس کا آپ نے خود ڈکلیئر نہیں کیا، اس کا جواب دیں. جب یہ ریکارڈ موجود ہے تو میں کیسے مان لوں کہ اتنے ارب جتنے ارب یہ کہہ رہے ہیں وہ ارب اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ لگے کہاں ہیں؟ اس کا آپ نے عمران خان نے جتنے پیسے سیلاب زدگان کے نام پہ اکٹھے کیے ہیں، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں عمران خان وہ پیسے اپنے فتنہ فساد پروگرام پہ لگائے گا. یہ پیسے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے نہیں کیے گئے تھے. اگر کوئی اکٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی اوورسیز جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کی محبت میں پاگل ہے کہ جنہوں نے اس کو چند پیسے دے دیے ہیں، وہ پیسے یہ پھر اسلام آباد پلان پہ لگائے گا. اس اسلام آباد پلان پہ جس پہ یہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، ریاست کو سیز کرنے کی بات کر رہا ہے، ریاست پہ چڑھائی کی بات کر رہا ہے. آخر اس کے اوپر اربوں روپیہ لگے گا نا. اور اس اربوں روپے کا انتظام عمران خان نے سیلاب زدگان کے نام سے کیا ہے. اور وہ پیسے جو ہیں وہ اب اس جو اسلام آباد پلان ہے اس کے اوپر استعمال ہوں گے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس پورے پروجیکٹ کو جو اس نے سیلاب زدگان کے نام پہ کیا ہے اس کا بھی جواب دے، اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے ہمارے سامنے پبلکلی. وہ تمام رقوم کی تفصیلات آنی چاہیے کہ اس آدمی کو کتنے پیسے کہاں سے اکٹھے ہوئے. اگر بھارتی شہری عمران خان کو سیاست کے لیے پیسے دے کر اگر اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، نہ جانے اب اسلام آباد پہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے کون کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کون سی لابیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ڈریل ہو، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا اسلام آباد میں جو ہے وہ اس طرح کے دہشت گردوں کا جو ہے وہ جتھا حملہ آور ہو. تو اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیلاب زدگان کے نام پر جو پیسے عمران خان نے اکٹھے کیے ہیں، اول تو وہ کتنے ہیں؟ پہلا سوال. بڑے کیٹیگوریکلی 3 سوال ہیں. پہلا سوال، عمران خان نے کتنے پیسے اکٹھے کیے؟ دوسرا سوال، عمران خان کے یہ پیسے جو ہے اس کا نام ڈونر سمیت سامنے آنا چاہیے کہ عمران خان کو کس کس نے کتنے پیسے دیے. تیسرا اور آخری مطالبہ میرا یہ ہے کہ عمران خان کے ان تمام پیسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہ پیسے اس نے جو لیے ہیں یہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ ہوں گے، ان تمام چیزوں کا آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان قوم کو بار بار یہ آدمی چونا لگا کے بھاگ جاتا ہے. اور میں اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر
جو اس کو پیسہ اکٹھا کرنے کی اس کی مہم ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور ہم نے سنا ہے وہ ہاں ویسے یہ بھی ہے وہ اوورسیز کے ذریعے جو ہے وہ جو اس نے کالز کرائی تھی اس اوورسیز کے اندر ایک کال وہ بھی آئی جس میں اس نے کہا کہ جی آپ نے 40 کروڑ کے پتہ نہیں کس کا وعدہ کیا تھا. اس نے کہا وہ وعدہ میں نے رات کو کیا تھا, مجھے کیا پتا میں نے کیا وعدہ کیا تھا. تو اس طرح کے وعدے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں. سو بہتر ہے کہ عمران خان صاحب اس کی تفصیلات پبلک کے سامنے لے کے آئیں, چونکہ یہ پبلک منی ہے, یہ عوام نے پیسہ دیا ہے. سو عوام کو جاننے کا حق ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ کہاں لگے گا, اور یہ پیسہ کس کس نے دیا ہے. بہت شکریہ جی. صاحب ماشاءاللہ اب ایج کے اس حصے میں ہیں کہ ان کو ایک تو ریلیونٹ ہونے کے لیے بھی 6 مہینے بعد ان کو ریلیونٹ ہونے کے لیے بھی وہ اپنے لائم لائٹ مس کرتے ہیں شاید, اور دوسرا وہ ظاہر ہے آج کل عرضی لیے پھر رہے ہیں کہ ان کو یا ان کی بیگم صاحبہ کو جو ہے لاہور سے ٹکٹ دے دیا جائے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی طرح اسمبلی میں پہنچ پائیں. تو وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کے پاس ان باتوں کے ثبوت ہیں تو وہ ضرور لے کے آئیں, سامنے لے کے آئیں. اور بغیر جو ہے وہ ثبوت کے الزامات لگانا تو وہ الزام خان کی یقیناً اس کی پٹری پہ چل رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میرے بزرگ بھی ہیں, ان کو تھوڑا سا اپنی ایج کا لحاظ کرنا چاہیے. اگر ہم ان کو اسی طرح کا جواب دیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. مالک سائز کی آپ کی ایک کیبنٹ بنی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ 70 کے قریب آپ ہارون اختر صاحب جو ہے جو کہ دوسرا دور میں آپ کے باپ تھے وہ شامل ہوئے ہارون اختر صاحب. اچھا مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں. دوسرا گورنمنٹ سوری کا بتائیے گا, بہت اچھی چوائس ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. نہیں فیڈرل گورنمنٹ کی چوائس نہیں ہے سر, وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایم کیو ایم کیا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ آنا تھا. یہ جب گورنمنٹ بن رہی تھی تبھی ان کے ساتھ ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو یہ ان کی چوائس ہے, انہوں نے کس کو جو ہے وہ چننا تھا, اور اس کے بارے میں ظاہر ہے اگر ایم کیو ایم جواب دے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب اس وقت جو سیشن چل رہا ہے وہ 76 دن سے زائد کا ہو گیا ہے, 40واں سیشن. آئینی طور پر یہ چل سکتا ہے اور کیا وجہ ہے اس کو ابھی تک جو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت جو ہر ملبہ وفاقی حکومت پر ڈال رہی ہے, جو ایک راشن کارڈ ایپ جو گئی وہ بھی بحال نہیں کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے, ہر ملبہ وفاقی حکومت پر ڈال رہی ہے. کیا مہنگائی وفاقی حکومت ہے یا پنجاب بھی کچھ کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیے بڑے اچھے سوال ہیں آپ کے دونوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. مہنگائی جو ہے خالصتاً صوبائی سبجیکٹ ہوتا ہے. اگر پرائس کنٹرول کمیٹیاں موجود ہوں, اگر عوامی نمائندے جو ہیں وہ پرائسز جو ہے وہ چیک کر رہے ہوں, اگر جو مہنگائی کے نام کے اوپر جو غیر ضروری مہنگائی کی جاتی ہے اگر پنجاب حکومت یا باقی حکومتیں جو ہیں اس کو دیکھنے کے قابل ہوں تو مہنگائی کے اندر خاطر خواہ کمی جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. جو اوور پرائسنگ ہے, اوور بلنگ ہے, جو اس قسم کی چیزیں لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور دوسری پنجاب اسمبلی کی جو بات ہے, اس وقت کیا پورا صوبہ آئینی طور پر چل رہا ہے جو آپ پنجاب اسمبلی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ نہ صوبہ آئینی طور پر چل رہا ہے, چونکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عمران خان ہے, اور پرویز الہی صاحب کو ان کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ایک دفتر دیا ہوا ہے, بس وہ اس میں بیٹھتے ہیں. باقی اس صوبے کا وزیر اعلیٰ عمران خان ہے, اور وہ دندناتا پھرتا ہے روز. آج بھی میرا خیال ہے وہ شر پھیلانے جو ہے وہ لاہور آ رہے ہیں, اور آج بھی وہ شر پھیلا کے لاہور کے جو ٹیکس پیئر کی منی ہے 90 شاہراہ قائد اعظم بادشاہ سلامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. 8 کلب کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, ان کے لیے کھانے پکتے ہیں, ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ فل فلیج جو ہے ہمارے ٹیکس پیئر کی جو منی ہے وہ بادشاہ سلامت کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور بلکہ تو مجھے لگتا ہے وہ جو کیک کاٹا تھا وہ سالگرہ کا, وہ بھی مجھے لگتا ہے میرے پیسوں سے آیا ہوگا, اور وہ بھی انہوں نے جو ہے وہاں پر کیک کاٹا. سو یہ خوف ہے عدالتی وزیر اعلیٰ کا, جو خوف ہے کہ اگر انہوں نے اجلاس پروروگ کر دیا تو پھر شاید ان کو اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑ جائے. لیکن ان کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, یہ ایک محاورہ ان کو بس میں نے یاد کرانا تھا. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک ہیکرز کے حوالے سے جو ہے کچھ آڈیوز کی بات بھی کی گئی, آڈیو آئی بھی. اب عمران خان تقریروں میں ایک ویڈیو کی تذکرہ کر رہے ہیں, تو وہ ویڈیو کا کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے بنوائی ہے. کون سا سافٹ ویئر آپ استعمال کرتے ہیں عمران خان کے خلاف ویڈیو کے لیے, اور کب وہ آ رہی ہے اور اس میں ہے کیا؟
دیکھیں ویڈیو کے بارے میں تو دو لوگ بتا سکتے ہیں، ایک وہ جن کی بنی ہو، جن کو پتا ہو میں نے کیا کیا ہے، دوسری جس کے پاس ہو. سو یہ دونوں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. اور یہ میں اس ویڈیوز والی بات پہ بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بھی کہ ایک تو میں خاتون ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ گندی گفتگو، یہ گندی باتوں سے عمران خان صاحب ہمیں دور رکھیں، یہ اپنا گند اپنے تک رکھیں تو بہتر ہوگا. مریم نواز کا نام لیا انہوں نے کل کہ مریم نواز یہ جو ہے وہ یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے کرتوت بہت گندے ہیں، اب اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی، نہیں کہنا چاہتی. اپنے کرتوتوں پہ غور کریں، مریم نواز کا نام نہ لیں، کیونکہ اگر مریم نواز کا آپ نے نام لیا پھر مجھے بہت ساری باتیں آپ کو یاد کرانی پڑیں گی. پھر آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے کیا معاملات ہیں، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی کیا ہسٹری ہے، اور آپ کی اپنی کیا ہسٹری ہے. مجھے اس سٹیج تک نہ لے جائیں کہ مجھے وہ باتیں کرنی پڑے، میں اس سٹیج تک نہیں جانا چاہتی. پھر ان کی سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ میں کہہ نہیں رہی، یہ فیکٹ کی بات ہے. یہ وہ صوبائی کی میں علیحدہ بات کرتی ہوں. یہ جو سیٹیں جس پہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ وہی سیٹیں ہیں جو انہوں نے 2018 کے الیکشن میں جیتی تھی. یقیناً حکومت ہوتے ہوئے ایک اور مہنگائی کی جو معاملات ہیں اور آئی ایم ایف کے پیکیج میں جو عمران خان صاحب ہمیں الجھا کے ہمارا جو ہے ہمارا نہیں پاکستان کی عوام کے آگے جو گڑھا کھود کے گئے ہیں، یقیناً اس کے بہت سارے ہمیں ریپریکشنز آ رہے ہیں، ہم اس بات کو وہ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بہتری بھی آ رہی ہے. ڈالر کی پرائس میں تیزی سے کمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ڈار صاحب تشریف لائے ہیں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ 20 روپے سے زیادہ کی کمی ابھی تک ہو چکی ہے. پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی گئی ہے. جو گیس کی پرائسز ہیں اس کے اوپر سمری آئی تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے بالکل گیس مہنگی نہیں کی جائے گی. سو ہم جو کر سکتے ہیں میکسیمم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یقیناً پاکستان کی عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فتنہ اور وہ فساد اور انتشار جس نے اس ملک کو صرف تباہی دی، جب حکومت میں تھا تب بھی تباہی کا موجب تھا، اور اب جب حکومت میں نہیں ہے تب بھی پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے، تب پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا ہے، پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات کرتا ہے. سو پاکستان کی عوام کو پاکستان بنانے والے اور پاکستان کو اجاڑنے والے کے بیچ میں فرق جو ہے وہ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہم اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے، اور جو صوبائی سیٹیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بہت امید ہے کہ صوبائی سیٹیں ہماری ہیں وہ ہم ہی لیں گے. میڈم یہ بتا دیں کہ پیٹرول اور بجلی کب سستی ہوگی، جس کی وجہ سے مہنگائی لنک ہے، ڈالر کی سستے ہونے سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ کب تک واقعی حکومت جو ہے اس میں کاش میرے پاس کوئی جو ہے وہ ایسی آلہ ہوتا یا میرے پاس غیب کا علم ہوتا کہ میں آپ کو ڈیٹ دے سکتی. لیکن مجھے ڈار صاحب کی جو انہوں نے ہمیشہ کرائسس کے اندر ہمیشہ، اب میرا سوال سن لیجیے، جواب سن لیجیے، انہوں نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے، وہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تب بھی. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ پیٹرولیم پرائسز میں 12 روپے سے اوپر کی کمی کی جا چکی ہے پہلی دفعہ. اور ڈار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 1 نومبر تک اس کی قیمت میں اور کمی کرنے جا رہے ہیں. سو ہمیں بالکل اچھے کی امید ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے یہ پر یونٹ کے حوالے سے بہت ساری سفارشات، بہت سارا ہوم ورک ہو رہا ہے کہ کس طرح سے گھریلو صارفین کو اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے. اور دوسرا بھائی ڈالر کی پرائس سے بجلی کی قیمت کا بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، بیکاز اس کے ساتھ جو بجلی کے آپ کے پاور پلانٹس چلتے ہیں اس سے ڈالر کی پرائس کا فرق پڑتا ہے. جو ہم باہر سے پیٹرول خریدتے ہیں اس سے ڈالر کی پرائس کا فرق پڑتا ہے. جو چیزیں باہر سے آتی ہیں اس سے ڈالر کی پرائس کا فرق پڑتا ہے. تو ڈالر کو بالکل نظر انداز کرنا وہ شاید ممکن نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نون لیگ کی اگر بات کریں تو اکثر ہی پریس کانفرنسز میں عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے، عمران خان کے ریاست کی تباہ کرنے کے حوالے سے اور دیگر بیانات آتے ہیں اور الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے. تو آپ لوگ حکومت میں ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ عمران خان اب نہیں بچیں گے، اب ہم ان کو گرفتار کریں گے. لیکن جب گرفتاری کا ٹائم آتا ہے تو ان کی عوام جب باہر سڑکوں پر آتی ہے اور ان کی پوٹینسی ان کی فورس دیکھ کر یہ جو ہے آپ لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ تاریخ میں پہلی مرتبہ یا تاریخی بیساکھیوں پہ آ گئی ہے نواز شریف صاحب کے غیر موجودگی میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون، دیکھیں آپ کئی دفعہ، میں پر سوال سمجھ لیا. دیکھیے اگر بیساکھیاں ہوں تو پھر ہمیں بہت مضبوط ہونا چاہیے نا. اگر تو بیساکھیاں ہمارے ساتھ ہوں تو پھر ہمیں لڑکھڑانا نہیں چاہیے نا. آپ کے مطابق جو آپ نے سوال کیا، آپ کے سوال میں کانٹرڈکشن ہے اس حوالے سے کہ بیساکھیاں ہوتی تو پھر تو سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھی. بیساکھی ایک مارتے عمران خان کو اور مسئلہ حل ہو جاتا.
बात यह है कि हाँ वफाकी हुकूमत का काम है उनके ऊपर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो जराइम का उनके पता चल रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए, जो एक कानूनी तरीक़ाकार है। हम कोई फाशिस्ट इमरान न्याजी नहीं है कि हमें फ़लानी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसको शाम से पहले जेल में होना चाहिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जो मामलात उनके देखिए, अभी मनी लॉन्ड्रिंग अगर उनकी निकल रही है उनके अकाउंट्स में से, अगर उनके मुलाजमों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसका सवाल तो उनसे पूछा जाएगा, लेकिन वो किसी के जवाबदेही नहीं है। और फिर ये है कि हमारी माशाल्लाह जो अदालतें हैं वो भी बहुत जल्दी रिलीफ जो है, उनके लिए रिलीफ बड़ी जल्दी आ जाता है, हमें रिलीफ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी आज तक रिव्यू पिटीशन नहीं लगी अदालती वज़ीर आला के बारे में। हमारी स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ जो उनकी इलेक्शन के ख़िलाफ़ पंजाब में हुआ था, उसके ख़िलाफ़ जो हमारी पिटीशन है वो भी कल उसकी बहुत अरसे बाद अगर लगी गई थी तो बेंच टूट गया, उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह करे हम भी उतने जो है हैंडसम हो जाएं कि हमारी भी जो है पिटीशन सुन के हमें भी जल्दी जल्दी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। एक ही खत्म है, एक पलस को जी। अभी जैसे अभी आपने कहा कि अदालतों में वो जाते हैं जिनको रिलीफ मिल जाता है, हम जाते हैं हमारी सुनी नहीं जाती, क्या अदालत में भी अवाम की तरह आपको नजर आ रहा है कि उनकी तरफ झुकाव ज्यादा है और आपकी तरफ? नहीं, मैं नहीं कहना चाहती कि झुकाव ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनको रिलीफ जल्दी मिल जाता है। ये मेरी मुल्क की अदालतें हैं, मुझे इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं करना है, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि हर चीज़ नज़रअंदाज होती है। देखिए ना, इमरान खान को पता नहीं चला होगा, उस तक खबर नहीं पहुंची होगी कि उसको वहाँ जलसा करना था और उसने पूरे इस्लामाबाद में आग लगवा दी। अब इसके बाद मैं क्या कहूँ, अब इमरान खान जो है वो दहशतगर्दी का पर्चा उनके ऊपर किया जाए, लेकिन दहशतगर्दी निकाल दें। जो है वो IG साहब थोड़े मतलब इतने कमज़ोर हैं कि उनको धमकी दी तो वो डर जाएंगे, इससे दहशत मतलब इस तरह वो खुशकिस्मत ज़्यादा हैं, हम ज़रा थोड़े से खुशकिस्मत कम है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि कर्नल हाशिम डोगर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद परवेज़ लाई साहब ने कहा कि इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, इनका इलाज करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैक डोर में आपने हाशिम डोगर को कैप्चर कर दिया, वो बैक डोर से आपको फेवर कर रहे हैं? नो, देखिए अगर पंजाब हुकूमत के एक्सपेंसेस के ऊपर इमरान खान लॉन्ग मार्च करेगा तो वो इलीगल होगा, और उस इलीगल को हम फिर कोशिश करेंगे कि अदालत से रजू फरमाए, क्योंकि हम खुद तो सज़ा देने की पोजीशन में नहीं है, हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। हम फिर कोशिश करेंगे। आपको याद है इश्तिहारात के ऊपर भी हमारे सुओ मोटो हो जाता था, और हमारे जो है वो गो हमारा परचम पार्टी का परचम और पाकिस्तान का परचम एक है, लेकिन उस पर भी एतराज़ हुआ जाता था। सो आजकल सब कुछ हो रहा है, किसी को एतराज़ नहीं होता। तो फिर वही बात है कि अल्लाह ताला हमारे भी किस्मत जगा दे ताकि हम भी खुशकिस्मत हो जाएं। असमा ये बताइएगा कि आप मरियम नवाज जो है वो लंदन चली गई है, हमजा शहबाज की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, कलील है, तो इस हवाले से आपकी एक पार्टी की तंजीम साजी का अमल जारी था, उस हवाले से बताइएगा आया वो जारी रहेगा? और दूसरा, पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से भी कौन इसको लीड करेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग बयाल साहब, ज़ाहिर है इसके ऊपर थोड़े हालात चेंज हुए हैं। जहाँ तक तंजीम साजी का मामला है वो हो रहा है। हमारी जो वेरिफिकेशन करनी थी, हम यूनियन काउंसिल लेवल पे जो हमने तंजीमें बनाई हैं वो वेरिफिकेशन का अमल जारी है। हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं, हर यूनियन काउंसिल के अंदर वो जाती हैं, वेरिफिकेशन करती हैं। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस के आगे उसको कैसे लेके जाना है इसका फ़ैसला कुछ दिनों में इंशाल्लाह लीडरशिप कर देगी, वो आप तक पहुँचा देंगे। और जहाँ तक ज़िमनी इंतखाबात की बात है तो इसके बारे में भी हिकमत अमली जल्दी पार्टी। अच्छा मैडम, राणा सनाउल्लाह ने का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान अगर इस्लामाबाद है तो उन्हें उल्टा लटका देंगे। तो वाकई आप इमरान खान को जेल में डालेंगे, और अगर डाल दिया तो उनको क्या क्या सहूलत देंगे? अगर इमरान खान ने ये सब करने की कोशिश की जिसका उसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, और अगर उसने पाकिस्तान के अंदर फितना फैलाने की कोशिश की तो ना सिर्फ उल्टा टांगेंगे बल्कि उल्टा टांग के तो जो है वो जो पुलिस का तरीक़ाकार होता है फिर शायद वो भी इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि हम किसी फितने को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान का अमन ख़राब करे, पाकिस्तान के कैपिटल पे हमला करे। और उसको जो है वो, अब इमरान खान, मैं हमेशा कहती हूँ इमरान खान तो नेकी का काम करने तो इस्लामाबाद आ नहीं रहे, वो ज़ाहिर फसाद करने के लिए आ रहे हैं। और फसाद फिल अर्ज़ को रोकना वफाकी हुकूमत के अव्वलीन फ़राइज़ में से वो एक है, और राना सनाउल्लाह अल मारूफ हकीम राना सनाउल्लाह इस मामले में PhD कर चुके हैं। शुक्रिया।